यिर्मयाह 31 बाब उसकी 15वीं आयत। खुदावंद यूं फरमाता है कि रामा में एक आवाज सुनाई दी, नोहा और जार जार रोना। राखल अपने बच्चों को रो रही है, वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं है। एक बार फिर से मैं याद पढ़ूंगा और लास्ट जो वर्ड्स है क्योंकि वो नहीं है उसके ऊपर हम सब मिलके इस लफ्ज को जो प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यूं फरमाता है कि रामा में एक आवाज सुनाई दी, नोहा और जार जार रोना। राखल अपने बच्चों को रो रही है, वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली नहीं पाती, तसल्ली पजीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि वो नहीं है। अब ये जो आयत है, आप सब जो बाइबल पढ़ते हैं रेगुलरली और बाइबल स्कूल्स में जाते हैं, आपको पता है कि ये प्रोफेसी जो है, ये जो पेशक हुई है, ये नए अहदनामे मत्ती के इंजील के अंदर ये प्रोफेसी पूरी हुई जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई और हेरोदिस ने कहा कि जो 2 साल और 2 साल से नीचे के जो एज के बच्चे हैं उनको जो है वो कत्ल कर दिया जाए। ऐसा कितने लोगों को याद है? और उसके बाद से यही आयत वहां पर भी कोट की गई, पता है सबको? प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी जो मेरा टॉपिक जो मैं जिस हवाले पे बात करना चाह रहा हूं कि राखल अपने बच्चों को रो रही है, वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं है। आज इस आयत को प्रैक्टिकली वी विल बी अप्लाइंग ऑन आवरसेल्व्स, अपने ऊपर इसको हम देखेंगे कि ये आयत से हम क्या सीखते हैं। बेशक वो आयत जो कोट की गई थी वो उन बच्चों के लिए थी, वो उन छोटे बच्चों के लिए थी जो 2 साल और 2 साल से नीचे मर गए थे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं वालिदैन को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, वो अपने बच्चों को जब देखते हैं और जब मैं दोबारा आई बोलूंगा क्योंकि वो नहीं है। क्या नहीं है? What they were supposed to be। अब बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुदावंद के नजदीक हों, दे वॉक विद गॉड, खुदावंद के साथ चलें, लेकिन वो खुदावंद के साथ नहीं चलते हैं, वो खुदावंद से दूर हैं। और ये वही वीपिंग, वही एलमेंट, उसी किस्म का रोना जिस तरह से राखल अपने बच्चों को रोती है, आज बहुत से पेरेंट्स अपने उन बच्चों के लिए रोते हैं जो उनके लिए इस तरह की एक सोसाइटी में भी और फैमिली के अंदर भी जो उनके घर में और उनके लिए जो है एक दाग है। अब होता क्या है इसमें कि क्या जो फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ, एक बाप है, वो एक प्ले ग्राउंड के अंदर अपने बेटे को क्रिकेट खेलता देख रहा है और क्रिकेट खेलते उसने वो कुछ इस तरह की सिचुएशन आई है जहाँ पे उसका बेटा जो है वो बैटिंग कर रहा है और आखिरी ओवर में 10 स्कोर चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। 10 स्कोर चाहिए और उसने पहली गेंद पे जैसे छक्का लगाया तो उसका बाप कहता है, ये सारे जितने भी ऑडियंस बैठे हुए हैं उनको बता रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, बड़ी खुशी से प्राउड फील कर रहा है कि ये मेरा बेटा है, इसने जो है हिट किया, अभी छक्का मारा। अगली 5 की 5 गेंदें मिस कर देता तो कहता है यार मुझे लग रहा था शायद ये मेरा बेटा है, लेकिन वो गलती हुई, मेरा बेटा नहीं है, वो कोई और है। ठीक है, तो उसने एकदम से उसकी जो है वो फीलिंग्स, जैसी उससे कुछ गलतियां हुई, कुछ मिस्टेक्स हुई, उससे जो है वो कोई फंबल हुआ, तो उसका बाप की सोच अपने बच्चों को लेके बदल गई। तो क्या हमारे पेरेंट्स को, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आज इसी सोच को लेके चल रहे हैं? क्योंकि जो मिस्टेक्स हैं, फंबल्स जो हैं, वो हर किसी से होते हैं। हमारे जो जवान बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो 12 साल के हैं, चाहे वो 50 साल के हैं, गलतियां हर एक से होती हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब बच्चे डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं खुदा को और दे वॉक अवे फ्रॉम गॉड, खुदा से दूर जाके उनके दिमाग में क्वेश्चन आना शुरू कर देते हैं कि क्या बाइबल के अंदर जो ये चीज़ लिखी है क्या ये वाकई ही है? क्या जो है वो साइंस जो बात कर रही है बायोलॉजी के खुदा नहीं है?
کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں، بائبل سچ کہہ رہی ہے؟ ان کے مائنڈ میں جب کوشچنز آنے شروع کرتے ہیں اور وہ بائبل پہ شک کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ جو پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہوتی ہے. تو خدا سے دوری بچوں کی پیرنٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ دیتی ہے. دے ویپ، دے کرائی، اور وہ بہت زیادہ روتے ہیں. جیسے اس کلام میں لکھا کہ راکل اپنے بچوں کو رو رہی ہے کیونکہ وہ نہیں ہے جو ان کو ہونا چاہیے تھا، جو دے شوڈ ہیو بیکم، جو ان کے پیرنٹس سوچ رہے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہے. بٹ اب بائبل میں اس کا کیا حل بتایا گیا کہ واٹ شوڈ پیرنٹس ڈو. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے، لیکن میں 2 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں جو ہے وہ بچے جو ہیں خدا سے دور جاتے ہیں اور کیا ریزن ہے اس کا. اب ہمارے پاس 2 پوائنٹس ہے. پہلا پوائنٹ کہ اس دنیا میں ہمارا ایک اینیمی ہے جو اٹیک کرتا ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے اس اینیمی کا؟ How many people knows کہ ہمارا ایک اینیمی ہے جو اٹیک کرتا ہے؟ اور پطرس نے اس اینیمی کے حوالے سے بتایا کہ وہ شیر ببر کی طرح جو ہے دھاڑتا پھرتا ہے اور وہ اٹیک کرتا ہے لوگوں پہ، خدا کے لوگوں پہ. پطرس کو کیوں اس چیز کا علم تھا کہ جو شیطان ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو اٹیک کرتا ہے؟ کیونکہ پریکٹیکلی پطرس یہ چیز سے گزر چکا تھا پہلے. پطرس اور خدا یسوع مسیح نے اس کو بتایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تیرے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس ٹائم پہ پطرس کو ریبیو کرنے کے بجائے اس سے کہا کہ آئی ہیو اے پریئر فار یو، میرے لیے آپ کے پاس دعا ہے کہ جب آپ واپس آؤ نارمل پہ تو اپنے ساتھ دوسرے بھائیوں کو بھی لے کے آؤ. بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب شیطان جو ہے وہ اومنیپوٹنٹ نہیں ہے، وہ ہر جگہ جو ہے وہ موجود نہیں ہو سکتا. جو ڈیمنز ہیں جو اس کے آگے چیلے ہیں وہ بھی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے، ان کو ہم نمبرز میں گن سکتے ہیں. اب جو پیٹر کو ہی کیوں، جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے سلیب دیا جائے گا، مجھے جو ہے وہ اس طرح سے پکڑا جائے گا، تو پیٹر نے کہا کہ سارے چلے جائیں گے لیکن میں اکیلا، اگر سارے چھوڑ بھی جائیں گے تجھے لیکن میں اکیلا جو ہے وہ میں تیرے ساتھ ہوں گا. تو پیٹر کو ہی شیطان کیوں اٹیک کر رہا تھا؟ بیکاز کیونکہ پیٹر کو پتا تھا کہ شیطان کو پتا تھا کہ جو پیٹر ہے، جو پطرس ہے، اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. اس کے اندر وہ پوٹینشیل ہے جو دوسرے شاگردوں کے اندر نہیں ہے. کتنے لوگوں کو پیٹر کے پوٹینشیل کا پتا ہے کہ جیسے ہی خدا یسوع مسیح کے بعد، جب ان کے آسمان پہ جانے کے بعد جب وعظ اس نے کیا تو کتنے لوگ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آ گئے تھے؟ 3000 لوگ. تو پیٹر کو اسپیسیفکلی شیطان نے جو ہے وہ اٹیک کیا کیونکہ اس کو پطرس کے پوٹینشیل کا پتا تھا کہ پطرس جو ہے وہ آگے جا کے شیطان کی جو سلطنت ہے اس کو گرا سکتا ہے، اس کو جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف لے کے جائے گا اور جو ہے وہ آگے شیطان کو جو ہے وہ نقصان دے سکتا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے بچے ہیں جب خداوند سے دور جاتے ہیں یا مختلف نشوں میں یا مختلف جو ہے وہ پرابلمس کے اندر وہ چلے جاتے ہیں، ان کے اندر بہت سی ایسی بری عادات آ جاتی ہیں جو ان کے پیرنٹس کا سر پیچھا کرتی ہیں. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کیوں شیطان انہیں کو اٹیک کر رہا ہے؟ بیکاز دے ہیو اے گریٹ پوٹینشیل. شیطان میں نے کہا وہ کاؤنٹڈ ہے، وہ گنے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے. وہ صرف انہی لوگوں کو اٹیک کرتے ہیں جو پوٹینشیل ہے، جن کے اندر جو خود شیطان کی سلطنت کو جو گرا سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. اوکے آگے. اب ایک پوائنٹ تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس دنیا میں شیطان ہے جو ہمیں ہمارے پہ جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا. اب ہمارے پیرنٹس کرتے کیا جب ان کے بچے جو ہیں وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، نشوں میں چلے جاتے ہیں، برائیوں میں چلے جاتے ہیں، ان کو ہر طرح ہر لحاظ سے جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارا نام بدنام کر رہے ہیں. تو ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوسنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے سے کہاں پہ غلطی ہوگی ان کی پرورش میں. پہلا کوشچن یہ مائنڈ میں آتا ہے. ایسی ہے کہ شاید ہمارے سے کیوں غلطی ہوگی پرورش میں، جہاں پہ ہمیں یہ صحیح کرنا چاہیے تھا، اس وجہ سے آج اس کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے. ہمیں یہ جو ہے وہ بچپن میں ہی اس کو یہ چیز تبدیل کرنی چاہیے تھی، اس لیے پرابلم آ رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پیرنٹ آج یہاں پہ بیٹھا جو ہے آپ لوگوں کے اندر، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں نے پرفیکٹلی اپنے بچوں کو جو ہے گرو کیا ہے. سارے جو ہے کچھ نہ کچھ کمیاں پیرنٹس کے اندر ہوتی ہیں. آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل کہ خداوند باپ نے جب آدم کو بنایا، خداوند نے آدم کو جب بنایا تو پرفیکٹلی ایک ایک چیز خدا نے آدم کو اپنے
طور سے پرفیکٹلی بنایا، لیکن اس نے ریبیل کیا، اس نے خداوند کی بات کو جو ہے وہ نافرمانی کی. لیکن خداوند نے اپنے آپ کو نہیں کہا کہ میرے سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی آدم کی پرورش کرنے میں، یا میرے سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پرابلم ہوگی ہے کہ مجھے آدم کو ایسے ہی کرنا چاہیے. اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو چنا، ان میں سے ایک شاگرد کو چنا یہودا اسکریوتی کو بھی چنا تھا. تو جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو بٹرے کیا، دھوکہ دیا، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے بندہ چننے میں، ہو سکتا ہے کہ یار اس سے بیٹر چوائس ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، انسٹیڈ کہ اب حل کیا اس چیز کا. خداوند کو جب پتا چلا کہ پطرس از فیسنگ دس، پطرس کے مائنڈ کو شاید شیطان کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آئی ہیو اے پرے فار یو. تو پیرنٹس کے لیے کیا جو ہے وہ پریکٹیکلی انہوں نے کیا کرنا ہے، انسٹیڈ کہ وہ اپنے آپ کو بلیم کریں، انسٹیڈ کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ڈانٹیں، برا بھلا کریں، ان کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے کہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، اس کو ہر طرح سے چانس دے کے دیکھ لیا لیکن اس نے نہیں ٹھیک ہونا. He is not going to be on his track again. اپنے ٹریک پہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. پیرنٹس کا کام ہے خداوند یسوع مسیح کی طرح پریئر کر کے اپنے بچوں کے لیے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ واپس اپنے ٹریک پہ واپس آئیں. جلدی سے میں ایک اور آیت کوٹ کروں گا. سیکنڈ پوائنٹ سنی، شیطان، ایک تو ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا کہ شیطان جو ہے وہ اس دنیا میں اٹیک کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو باپ ہے وہ ہمارے بچوں سے ہم سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. پریز دی لارڈ. شیطان تو ہے لیکن جو خدا باپ ہے اس کو ہمارے بچوں کی ہمارے سے بھی زیادہ فکر ہے. اگر ہمارے بچے جو ہے وہ خدا سے دور ہیں تو ہی نوز کہ دے ول بی کمنگ بیک. خدا ان کو پتہ ہے کہ یہ شیطان ان پر اٹیک کر رہا ہے بیکاز ان کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ شیطان کی سلطنت کو گرا سکتے ہیں. آگے یرمیہ 30 باب اور اس کی 16ویں آیت پہ چلتے ہیں. ہم اس کا اگلی آیت ہم پڑھیں گے. خداوند یوں فرماتا ہے کہ ابھی یہ جو ہم نے یرمیہ کی 15ویں آیت پڑھی ہے اسی کا اگلا پارٹ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک. دیٹس فار دی پیرنٹس. اپنے جو جتنے پیرنٹس بیٹھے ہیں ان کے لیے ہیں. خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے باز رکھ کیونکہ تیری محنت کے لیے اجر ہے. آپ نے پرفیکٹلی جتنا آپ کوشش کر سکتے تھے اپنے بچوں کو آپ نے اس طریقے سے پرورش دینے کی کوشش کی ہے. ہر ماں چاہتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کروں. بہت سے بچے شروع میں سنڈے اسکول بھی جاتے ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں، بٹ ایٹ دا ٹائم ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جیسی ینگ جنریشن میں آتے ہیں تو وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. تو وہاں پہ بھی پیرنٹس سوچو کہ کہاں سے غلطی ہو گئی ہمارے سے. دوبارہ پڑھتا ہوں. اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے باز رکھ کیونکہ تیری محنت کے لیے اجر ہے. خداوند فرماتا ہے اور وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے. پریز دی لارڈ. تالی بجائیں گے زور. خداوند فرماتا ہے کہ وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے. دیر از اے پرومس. وعدہ ہے کہ جو بچے ڈیٹریکٹ ہو گئے ہیں، جو بچے خداوند سے دور ہیں، پریشان ہونے کی بجائے دعا کریں اور خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ ملک میں واپس آئیں گے جہاں سے وہ گئے تھے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. اب ایمان رکھنا از ویری امپورٹنٹ. اب ہم جب دعا کرتے ہیں، والدین جب دعا کرتے ہیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ فیتھ رکھیں، ایمان رکھیں کہ خداوند سے جو آپ مانگ رہے ہیں they will that come to pass، وہ ضرور پورا ہوگا. ایمان جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ابھی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں نوح کی کہ جب خداوند نے نوح سے کہا کہ تم کشتی بنا، تو ایمان کی بات بتا رہا ہوں. جب خداوند نے نوح سے کہا تم کشتی بنا، اور کشتی کس لیے بنا؟ کیونکہ جب دنیا میں گناہ بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا کہ تو جو ہے وہ اس کشتی کے وسیلہ سے جو ہے وہ آگے بچ جائے گا. اب نوح نے کیا کیا؟ نوح جب کشتی بنا رہا تھا اس نے اس وقت کشتی میں اپنے بچوں کے لیے اور ان کی بیویوں کے لیے، اپنے پورے خاندان کے لیے اسی وقت رومز بنا لیے تھے. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کب ہوئی تھی؟ تحقیق کے طور پہ میں بھی جب سیکھ رہا تھا جو ہم کہتے ہیں کہ کرنالوجیکل آرڈر، اس کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس نے جب یہ کشتی بنانا شروع کی
اور جب وہ رومز بنا رہا تھا اپنے بچوں کے لیے تو وہ اپنے بچوں کی پیدائش سے 20 سال پہلے یہ کام کر رہا تھا. ابھی بچے پیدا بھی نہیں تو ہوئے. He was so sure کہ میرا اور میرا خاندان جو ہے وہ بچ جائے گا. آپ کے اندر بھی اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ خداوند جو ہے وہ آپ کو اور آپ کے گھرانے کو سیو کرے گا جب آپ نے صحیح بیج بویا ہے. بے شک ابھی آپ کے بچے آپ سے دور ہیں, لیکن آپ جب دعا کر رہے ہیں اس ایمان سے دعا کر رہے ہیں کہ میرا اور میرا گھرانہ جو ہے وہ برکت پائے گا, اور خدا جو ہے وہ میرے بچوں کو, میری فیملی کو, ان کی بیویوں کو, ان کے بچوں کو خداوند جو ہے وہ بلیس کرے گا, اور میرے بچے جو ہیں خداوند کے پاس آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. پریز دی لارڈ. اچھا میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایمان سے کہ میں اور میرا خاندان خدا کی عبادت کریں گے. پریز دی لارڈ. بے شک اگر ابھی بہت سے ایسے پیرنٹس ایسے ہوں گے جو تھوڑے سے پریشان ہوں گے کہ ابھی میرا بچہ, میں بڑا کہہ کے تھک گیا ہوں چرچ آ جائے, بڑا کہہ کے تھک گیا ہوں کہ دعا کر لے, بائبل پڑھ لے, لیکن وہ سنتا ہی نہیں ہے. آپ کا کام ہے آپ نے دعا کرنا نہیں چھوڑنی. جو پیرنٹس کا کام ہے آپ نے دعا کرنا نہیں چھوڑنی. اگلا ایک بہت ہی آخری پوائنٹ, میں نے کافی ٹائم لے لیا, لاسٹ پوائنٹ ہے مرکز کی کتاب, اس کا 5واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے. کوئی بھی جلدی سے اونچی آواز میں پڑھ دے, جلدی سے نکال سکتا ہے. 35ویں آیت سے لے کے ہم آگے جو ہے وہ پڑھیں گے. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہمیں کس طرح سے آگے چلنا ہے. پریز دی لارڈ. مرکز کی کتاب 5واں باب 35ویں آیت. اگر کوئی نکال دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. اوکے. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاتھ سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی, اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے. جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر, فقط اعتقاد رکھ. پھر اس نے پترس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی, اور عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے, اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں, اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو, لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. وہ اس پر ہنسنے لگے, لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا, اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتا قومی, جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے. پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے, اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے. آمین. پریز دی لارڈ. اب دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ, یہ بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے سیکھنے کے لیے کہ جب خدا یسوع مسیح کے پاس وہ سردار آیا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے تو تو آ اس کو شفا دے. اسی دوران لوگ آگے انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ آقا کو کیوں تکلیف دیتے ہو, وہ تو مر چکی ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے ان کی بات پہ جو ہے وہ وارننگ کیا اور کہا کہ خوف نہ کر, اعتقاد رکھ. کیا خوف نہ کر, اعتقاد رکھ. اور خدا یسوع مسیح جب اس گھر میں پہنچے وہاں پہ رونا پیٹنا ہو رہا تھا, تو سب سے پہلا کام کیا کیا, بلکہ سب سے پہلا کام کیا کیا جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ لڑکی مری نہیں بلکہ سو رہی ہے, تو سب لوگ جن کا ایمان ہی نہیں تھا کسی چیز کے, they cannot believe کہ یار خدا یسوع مسیح یہ بات بھی کر سکتا ہے, یہ اپنے خواب میں ہے شاید, یا یہ شاید پتہ نہیں کس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے, مری نہیں ہے. تو ہنسنا شروع کر دیا سب نے, مذاق اڑانا شروع کر دیا, اور کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ہنس رہے تھے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہے تھے. اب ہوا کیا, خدا یسوع مسیح نے کیا کیا, ان سب کو اس روم سے کیا کیا, باہر نکال دیا. کیا کیا, جو ہنس رہے تھے, جن کو ایمان ہی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, خدا یسوع مسیح نے ان کو اس روم سے پہلے باہر نکالا, اور بعد میں صرف ان کے ماں باپ کو اور جن لوگوں کو وہ چن کے لے کے آئے تھے اپنے ساتھ, ان کو روم میں لے کے گئے, اور وہاں پہ جا کے لڑکی سے کہا تلیتا قوما,
तरीता कोमी और कहा कि ऐ लड़की जो है वो उठ, और वो लड़की जो है वो उठ खड़ी हुई। अब बहुत से हमारे जो बच्चे हैं यंग एज में, बेशक वो नेचुरली तौर पे मरे नहीं होते, लेकिन रूहानी तौर पे डेड, वो खुदावंद से इतने दूर होते हैं कि ना कलाम, ना दुआ, ना किसी भी किस्म का चर्च में आना, उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी दर्द सर ये होती है कि हमारे वालिदैन जो हमारे जो बच्चे हैं वो खुदा से दूर हैं, तो दे आर स्पिरिचुअली डेड। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग हंस रहे हैं, जो मजाक कर रहे हैं, उनको बाहर निकालें। अब हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने अंदर जो स्पिरिट्स हैं जो उनको कैरी होती हैं, बच्चा ठीक नहीं हो सकता, इनको बड़े चांस दे दिए हैं, ये बंदा इसको क्या कह के थक गए, ये बंदा कभी चर्च नहीं जा सकता, दुआ नहीं करेगा, ये कभी कलाम नहीं पढ़ेगा, तो हमने बड़े चांसेस उसको दे दिए हैं। लेकिन अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। ये हमारे अंदर वो स्पिरिट्स हैं जो कम एतकादी शो कर रही हैं। खुदा ने कहा खौफ न कर, एतकाद रख, और हम अंदर से हंस रहे होते हैं कि यार ये बंदा कभी हो सकता है खुदा के पास आ जाए, इसको तो कभी पूरी सोसाइटी जो है वो इतना बुरा भला कहती है, ये देयर इज नो चांस कि ये बंदा वापस आए। तो हम लोगों को सबसे पहले उन स्पिरिट्स को, उन तमाम बातों को अपने अंदर से निकालना है। जिस तरह से खुदावंद ने उन लोगों को बाहर निकाल दिया था, हमें अपने अंदर से उन लोगों को बाहर निकालेंगे तो फिर खुदावंद कहेंगे उन बच्चों को तरीका कोमी कि उठ खड़े हों, और वो बच्चे जो हैं वो जो खुदावंद से दूर हैं, वो जो डेड है रूहानी तौर पे, दे विल कम अलाइव, वो उठ खड़े होंगे और खुदावंद के पास वापस आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।